नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबील करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह 19वें पारे के चंद अहम मज़ामीन आपके सामने पेश करेंगे। 19वें पारे में सूरह अल-फुरक़ान और सूरह शुअरा का बयान है। सूरह अल-फुरक़ान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबादुर रहमान का उन्वान देकर अपने ख़ास बंदों के कुछ औसाफ का ज़िक्र किया। ये जो लक़ब है इबादुर रहमान का, ये बज़ात ख़ुद काबिल गौर है। हालांकि हम सारे के सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तो फिर कुछ बंदों को इबादुर रहमान करार देना, इसका ये मतलब है कि कहलाने को तो हम सारे उसी के बंदे हैं, मगर काबिल फ़ख्र बंदे वो हैं और काबिल एज़ाज़ बंदे वो हैं जिन्हें रब्बे कायनात ख़ुद कहे कि ये मेरे बंदे हैं और ये रहमान के बंदे हैं। अब वो कौन से लोग हैं, ताकि पता चले कि रहमान के बंदों की एक तो पहचान हो जाए कि वो कौन होते हैं, और दूसरा ये कि हम में से कोई अगर ये तमन्ना करे कि मैं रहमान के बंदों में शामिल हो जाऊं, उसके पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाऊं जिन्हें वो ख़ुद कहता है कि ये मेरे बंदे हैं, तो उन्हें उन औसाफ की ख़बर हो जाए जिन पर अमल करने से इंसान रहमान के ख़ास बंदों में शामिल हो जाता है। सबसे पहली चीज़ फरमाई कि ये वो लोग होते हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी से चलते हैं, यानी उनके पैकर में उनको देखकर, यानी उनसे बात करना तो दूर की बात है, उनसे मुआमला करना तो बहुत आगे की बात है, महज उनको चलता देखकर, अपने सामने से गुजरता देखकर अंदाज़ा हो जाता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है। उसकी चाल, उसका चलना और उसकी चाल में जो वक़ार है, उसकी चाल के अंदर जो एक आजिज़ी का पहलू है, तवाज़ु है, वो बताएगा कि ये बंदा एक बामकसद इंसान है और कोई वो इंसान नहीं है जो एक बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहा होता है। आजिज़ी से मुराद ये भी नहीं है कि कोई बीमारों की तरह कमज़ोर होकर चले, और आजिज़ी से मुराद यहाँ पर यह है कि इंसान वक़ार के साथ अपनी चाल को चले। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि जब आप चलते थे तो आप अपना पूरा कदम उठा के रखते थे और ऐसे महसूस होता था कि जैसे आप ढलवान से उतर रहे हैं। दूसरी सिफ़त फरमाई कि जब कभी जाहिल उनसे मुखातिब हों, जाहिल से मुराद यहाँ वो जाहिल नहीं है जिसको कोई बात मालूम ना हो और वो मालूम करना चाहे, वो तो बड़ा अच्छी बात है किसी को कोई बात मालूम ना हो तो पूछे। यहाँ जाहिल से मुराद वो इंसान है जो अक्खड़पन का मुजाहरा करता है, जिसका मकसद समझना नहीं है, बात को तूल देना, बहस करना, बेनतीजा किस्म की बहस करना है। मैं जब ये लोग जब वो उनसे मुखातिब होते हैं, जाहिलीन जब इनसे मुखातिब होते हैं, तो ये लोग उसमें उलझते नहीं हैं, कालू सलामा, उन्हें सलाम कहकर आगे निकल जाते हैं। क्योंकि जब इंसान की ज़िंदगी का मकसद मुतय्यन हो तो फिर वो गैर ज़रूरी कामों में कभी अपने आप को नहीं उलझाता। दूसरी बात फरमाई कि इनकी रातें ऐसे गुजरती हैं कि ये कभी खुदा के हुजूर सजदे में होते हैं और कभी अल्लाह के हुजूर क़याम में होते हैं। उलमाए किराम ने यहाँ इससे मुराद नमाज तहज्जुद के पढ़ने को मुराद लिया है। चौथी सिफत ये फरमाई कि ये वो लोग होते हैं जो बावजूद इसके कि रब्बे कायनात की बारगाह में सारी सारी रात खड़े होकर उसकी इबादत करते हैं, रकू व सुजूद में गुजारते हैं, मगर जहन्नम का खौफ इनके दिल में रहता है और ये रब्बे कायनात की बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह अज़ाब जहन्नम को हमसे हटा दे, बेशक इसका जो अज़ाब है वो बड़ा चिमट जाने वाला है। फिर फरमाया कि रहमान के बंदे वो होते हैं जो खर्च करते हैं, तो जब खर्च करते हैं तो इसराफ भी नहीं करते, हद से आगे नहीं बढ़ जाते, और इसराफ का मतलब ये होता है कि उस जगह खर्च करना जो अल्लाह को पसंद नहीं है, वरना अल्लाह की पसंदीदा जगहों पर इंसान जितना भी खर्च करे वो इसराफ नहीं होता, और न ही जहाँ खर्च करना ज़रूरी है वहाँ कमी करते हैं, बल्कि वो इसके माबैन एतदाल की राह पर चलते हैं। उसके बाद फरमाया रहमान के बंदे वो होते हैं जो शिर्क से इज्तिनाब करते हैं, जो कत्ल नाहक से अपने आप को बचा के रखते हैं, जो बदकारी और ज़िना से, हत्ता कि उसके दवाइयात से और वो चीज़ें जो उस तरफ करीब लेकर जाएं, उससे भी अपने आप को महफूज रखते हैं। फिर फरमाया रहमान के बंदे वो होते हैं जो झूठी गवाही से अपने आप को बचाते हैं, झूठी गवाही से बचाते हैं,
اور بعض علماء نے کہا یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جھوٹی مجالس، ایسی مجلسیں جہاں پر بیکار جھوٹ، غیبت اور چغلی کی باتیں ہوں، رحمان کے بندے اپنے آپ کو وہاں نہیں الجھاتے، ان سے بچ کے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی کتاب پر غور و فکر کرتے ہیں، وہ اس پر اندھو اور بہروں کی طرح گر نہیں پڑتے بلکہ دھیان دیتے ہیں، اس کی تاثیر اپنے دل پر قبول کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عمل پر آمادہ کرتے ہیں۔ اور آخری بات فرمائی رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جن کے لب پر یہ دعا ہوتی ہے کہ اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں، ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین اور پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ یعنی اپنے گھر سے بھی اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا کرنا کہ ہماری اولاد اور ہماری بیویوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یعنی ان سے ہمیں نیکی اور تقوی کی راہ پر چلیں گے جب وہ، تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، انہیں پیشوا بنا پرہیزگاروں کا۔ پھر اللہ پاک نے ان کا اجر و انعام ذکر کیا کہ جو ان اوصاف کے مالک ہیں ہم نے ان کے لیے جنت کے بالا خانے تیار کر رکھے ہیں، جنت کی اونچی منازل وہ ان کے لیے تیار ہیں، اور جب وہ جنت میں جائیں گے ہر جگہ ان کی پیشوائی سلام کے ساتھ ہوگی، ملائکہ ان کو سلام کریں گے۔ کس قدر عالی مرتبت ہے وہ انسان جو ہیں تو انسان، مگر ملائکہ انہیں سلام کرتے ہیں اور ان سے کہیں گے کہ تم بڑے پاکیزہ لوگ ہو، تم پہ اللہ کی طرف سے بھی سلام ہو، ہماری جانب سے بھی سلام ہو۔ اور پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اگر وہ جو یہ اعمال کرنے والے اور نیکی پہ قائم رہنے والے لوگ ہیں، اگر ان سے چھوٹی موٹی خطائیں اور غلطیاں بھی بتقاضۂ بشری انسانی ہو گئیں تو رب کائنات ان کی کوتاہیوں کو بھی نیکیوں میں بدل ڈالے گا اور اس کا بھی انعام عطا فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد رب کائنات نے غلط صحبت میں رہنے والے وہ لوگ جو اپنا ہاتھ ایمان سے دھو بیٹھتے ہیں، جو اعمال صالحہ سے ہٹ جاتے ہیں، جن کی کمپنی غلط ہوتی ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو ظالم انسان ہوں گے، اب ظالم سے مراد مشرک اور کافر بھی ہیں، اور ظالم سے مراد وہ بھی ہیں جو انسانی مخلوق پہ ظلم کرتے ہیں، وہ اس دن جب اپنی بدعمالیوں کی سزا ان کے سامنے آئے گی، وہ حسرت اور مایوسی میں اپنی انگلیوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، یہ اس کی دوستی کی وجہ سے میں برے راہ پر چل پڑا تھا۔ اس دن ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا اور وہ حسرت و غم سے اپنی انگلیاں کاٹیں گے اور کہیں گے کاش ہم نے رسول اللہ کا رستہ اختیار کیا ہوتا، ہم نے امت کے صالحین اور اولیاء کا رستہ اختیار کیا ہوتا، تو آج ہم بھی خدا کی بارگاہ میں مقرب ہوتے اور انعامات سے مستفید ہو رہے ہوتے۔ اور پھر آخری بات سورہ الفرقان کے مضمون کی جو بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا۔ علماء نے بعض نے اس سے مراد تو یہ لیا ہے کہ کفار اس سے مراد ہیں کہ جنہوں نے حضور کی دعوت قرآن کو قبول نہیں کیا اور قرآن جو ان کے لیے ہدایت کے رستے کھول رہا تھا اس سے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ بالکل بجا، اس کا اطلاق اول یہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کو چھوڑنے کا یہ مطلب بھی ہے، ایک تو وہ کہ جو نہ سنتا ہے نہ ایمان لاتا ہے، اور اس کے اطلاق میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو ایمان تو لاتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، مگر قرآن پاک کو اپنی زندگی کے عمل میں نہیں ڈالتے۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو اپنے باہمی تنازعات میں اور جھگڑوں میں قرآن پاک کو حکم نہیں بناتے، اپنی اتھارٹی فیصلے کی قرآن کو نہیں مانتے اور طاغوت سے رہنمائی لیتے ہیں، شیطانی قوانین سے، اور وہ قوانین جو قرآن پاک سے متصادم ہیں ان کو برتری دیتے ہیں۔ وہ یقیناً اس آیت کریمہ کا مصداق ہے، حضور فریاد کریں گے ان کے خلاف۔ اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں مگر اس کے معنی میں غور و تدبر کر کے اپنے لیے عمل کی راہ نہیں ڈھونڈتے۔ درجہ بدرجہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کیٹیگری میں نہیں ہوگا، یہ سارے ایک کیٹیگری میں نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال قرآن چھوڑنے کی مختلف شکلیں ہیں، ہمیں دیکھنا ہوگا کہیں ایسا تو نہیں کہ آج ہم جو دعوے کرنے والے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کے، جب قیامت کے دن جائیں تو ہماری اس قرآن پاک کے ساتھ عدم تعلق کی وجہ سے کہیں ہم بھی اس فریاد میں آقا انعامدار کی جو اللہ کی بارگاہ میں کریں گے اس کے حصے دار نہ بن جائیں کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہوتی ہے۔ سورہ شعراء مکی صورت ہے، اس کے اندر 227 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ سورت کا آغاز حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کے اندر جو جد و جہد ہے
اور آپ کی جو ہمگیر محنت ہے اس کے آغاز سے ہوتا ہے کہ آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام دن رات شب و روز اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے میں لگے ہوئے تھے، مگر کفار مکہ اور مخالفین اس سے منہ پھیرے ہوئے تھے، اور نہ صرف یہ کہ منہ پھیرے ہوئے تھے بلکہ ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ماننے والوں کے خلاف ایک محاذ قائم کر رکھا تھا۔ آقا انعامدار جب ان کی اس روش کو دیکھتے تو حضور کے دل پر ایک بوجھ آتا کہ میں کیسے ان کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں اس کی منظر کشی ایسے کی گئی ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جہنم کی طرف بھاگے جا رہے ہیں اور میں ان کی کمر سے پکڑ کے ان کو واپس کھینچ کے جنت کی طرف لا رہا ہوں۔ تو آقا انعامدار کا دل دکھی ہوتا۔ رب کائنات نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی اور کہا کہ اے حبیب، آپ اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے کہیں اپنی جان گھلا بیٹھیں گے؟ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ضبط اور صبر میں لائیں اور ان کی جو مصیبتیں اور ان کی طرف سے آنے والی جو آزمائشیں ہیں اس کے اوپر صبر کا مظاہرہ کریں۔ اور پھر رب کائنات نے پچھلی قوموں کے واقعات کا ذکر کیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بار بار قرآن مجید انبیاء سابقین اور امم گزشتہ کے واقعات کا ذکر کرتا ہے۔ وہ اس لیے ذکر کرتا ہے کہ جہاں ایک طرف حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور پیغمبر تسلی دینا مقصود ہے کہ پچھلے پیغمبر جب دنیا میں آئے ان کی قوموں کا ریسپانس کیا تھا، ان کا رد عمل کیا تھا، انہوں نے کس انداز میں ان کی مخالفت کی، تاکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ہو۔ اور دوسرا، خود اسلام لانے والے اور مخالفت کرنے والے دونوں کو پیغام ہے کہ جن لوگوں نے پیغمبر کے دین کو، اس کے پیغام کو قبول کیا، رب کائنات پہ ان پہ کس طرح اپنی رحمت کے دروازے کھولے، کس طرح کرم کیا، آخرت اور جنت کیسے آراستہ کی ان کے لیے۔ اور جن لوگوں نے مخالفت کی، پیغمبروں کی راہ میں روڑے اٹکائے، ان کی دعوت دین کو روکا، پھر رب کائنات نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر پھر قوم صالح ہے، قوم ہود ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، قوم فرعون ہے، ان کا کیا انجام ہوا، اس کو بار بار مختلف پیرائے میں ذکر کیا تاکہ مخالفین اس بات کو جانیں کہ جو پیغمبر کی دعوت کی مخالفت کرتا ہے وہ خدا کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پھر سورہ شعراء میں انبیاء کرام کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور بطور خاص یہاں پر ایک پہلو ذکر کیا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا کے رب کائنات کا پیغام دیتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں، تو وہ جواب میں پوچھتا ہے کہ یہ رب العالمین کون ہے؟ آپ جواب دیتے ہیں کہ یہ وہ رب العالمین ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ وہ اس پر بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ آپ پھر فرماتے ہیں کہ رب العالمین وہ ہے جس نے تمہیں تمہارے باپ دادا کو پیدا فرمایا ہے۔ الغرض آپ نے اس پہ اپنی حجت تمام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور ان تمام انبیاء کے ذکر میں پیغام وہی ہے کہ دعوت دین کو قبول کرنے والے بامراد رہتے ہیں اور جنہوں نے مخالفت کی وہ نیست و نابود ہو گئے۔ پارہ نمبر 19 میں آگے سورہ النمل شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ النمل مکی سورت ہے جس میں 93 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ نمل کا لفظی معنی چیونٹی ہے، چونکہ یہاں آگے چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیان کرتے ہوئے چیونٹیوں کے واقعے کا ذکر آتا ہے، جس بنا پر اللہ رب العزت نے اس کا نام سورہ النمل رکھا ہے۔ اس سورت میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے۔ میں اس میں سے صرف ایک اس کا جو اختصار سے خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ رب کائنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں اور پرندوں کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، وہ بھی ان کے کنٹرول میں تھے۔ اور رب کائنات نے ہوا کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا اور ایک تخت عطا فرمایا تھا، ہوا اس کو لے کر اڑتی تھی اور آپ جہاں جانا چاہتے تھے وہاں پر آپ کو لے کر جاتی تھی۔ اور آپ کے تخت پر انسانوں اور جنات کے ساتھ ساتھ پرندوں کے بھی سرکردہ جو فرد ہوتے تھے وہاں پر موجود ہوتے تھے اور آپ ان سے کام لیا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ آپ اپنے لشکر کے ساتھ سفر پر تھے، آپ اوپر ہوا میں تخت پہ سفر کر رہے تھے، آپ کا لشکر نیچے زمین پہ چل رہا تھا۔ چیونٹیوں نے جب لشکر کو آتے دیکھا تو قرآن کہتا ہے چیونٹیوں کی ملکہ نے اپنی ساتھی چیونٹیوں سے کہا
کہ جلدی سے اپنے بلو میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان کے قدموں تلے تم روندی جاؤ، انہیں احساس نہیں ہوگا کہ نیچے چونٹیاں ہیں، بے خبری میں تم روندی جاؤ گی۔ یہ جو کلام ایک چونٹی نے اپنی چونٹیوں کے ساتھ کیا، رب کائنات کے اذن اور اس کی اجازت سے حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کلام رب کائنات نے ان کو سنوایا، اور قرآن کہتا ہے کہ انہیں پرندوں کی بولیاں سمجھائی گئی تھیں، وہ ان کو سمجھا کرتے تھے، اور اس آواز کو بھی جو چونٹیوں نے چونٹیوں کے ساتھ کی، سلیمان علیہ السلام نے اس کو سنا اور کئی فاصلے پر ہوا میں بیٹھ کر سنا، اور قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا، آپ سن کر کھلکھلا کے ہنس پڑے اس چونٹی پر کہ کتنی اسے فکر ہے اپنے ساتھیوں کی۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ رب کائنات اپنے بندوں کو جس شان سے نوازنا چاہے وہ قادر مطلق ہے، اپنے بندوں کو وہ شان دے دیتا ہے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا اذن دیا، لا علاج بیماروں کو شفایاب کرنے کا اذن دیا اور اختیار دیا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات مسخر کر دیے، پرندے مسخر کر دیے، ان کی بولیاں سمجھنے کی طاقت عطا فرما دی۔ پھر آپ نے ہدہد کا ذکر آتا ہے قرآن میں کہ وہ غائب تھا، جب واپس آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ اس نے پھر ملکہ سبا کا ذکر کیا کہ ایک ملک کی ملکہ ہے، خاتون حکومت کرتی ہے اور اس کے بڑے معاملات ہیں اور وہ بڑا زرخیز علاقہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط دیا کہ جا کے میرا پیغام دے کر آؤ، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغام پر ملکہ سبا آپ سے ملنے کے لیے آئی، اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو اس کے تخت کو لے کر آئے۔ اس آپ کی اس خواہش کے اوپر کہ اس کا تخت کون لائے گا، قرآن کہتا ہے کہ ایک بہت بڑا دیو ہے کل جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں جا کر وہ لے کر آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کتنی دیر میں لاؤ گے؟ اس نے جواب دیا آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے کر آؤں گا۔ حضرت سلیمان کہتے نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ پھر ایک انسان کھڑا ہوا، ان کا ایک امتی اور ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اے حضرت سلیمان اگر آپ اجازت دیں تو میں لے کر آتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ کہا آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے لے کر آتا ہوں۔ یہ وہ شخص تھا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اسے علم کتاب حاصل تھا، اپنے زمانے کی کتاب کا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رب کائنات اپنے بندوں کو کس کس نعمت سے نواز دیتا ہے کہ ایک انسان جو نبی بھی نہیں ہے، آپ اسے حضرت سلیمان کا صحابی کہیں گے، اس امت کا ولی کہیں گے، اسے رب کائنات نے یہ اختیار عطا فرمایا کہ وہ آنے واحد میں، آنکھ کے جھپکنے میں کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے سے وزنی تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دیتا ہے، اور آپ پھر از راہ تشکر و عاجزی کہتے ہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے جو اس نے ہم پر کیا ہوا ہے۔ اور پھر ملکہ سبا کی آمد پر آپ اپنے محل کو آراستہ اور پیراستہ کرتے ہیں، اور وہ آپ کے پاس جب آتی ہے تو آپ کے محل کے فرش کی جو ایک انتہائی خوبصورت قسم کا جو نظارہ تھا اور شیشہ تھا اور نیچے پانی تھا، وہاں پہ آ کر وہ اس طرح سے اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر کیا، وہ سمجھے کہ شاید پانی ہے، مگر آپ نے کہا نہیں، یہ تو فرش ہے۔ اور اس کو آپ نے ایک پیغام دیا کہ انسان کئی ظاہری چیزوں سے دھوکہ کھا جاتا ہے، حقیقت کی پہچان اور اس تک رسائی کرنی چاہیے، اور اس طرح آپ کی دعوت پر ملکہ سبا مسلمان ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے یہاں اور بھی بہت سی تفاصیل کا ذکر کیا، جس کو اگر آپ وہاں خود جا کر اس صورت کا مطالعہ کریں تو آپ کو ملکہ بلقیس کا اپنے امور مملکت کو چلانا اور ان معاملات کے اندر اس کی جو زیرکی تھی اور دانائی تھی، اس کا ذکر بھی قرآن کرتا ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو پیغام قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اقرا اسلامک گائیڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں، جن کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔